सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाया जा रहा था इतने अरसे से, एक फ़िज़ा कायम की जा रही थी, उस हवाले से तो आप देख रहे हैं कि हम आप लोगों को अपडेट्स भी दे रहे हैं और उन मामलात पे बातचीत भी कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब के हवाले से एक बड़े ही संजीदा किस्म की ये जो इल्ज़ामात हैं, मैं एलिगेशंस अभी उन्हें इसलिए कहूँगी कि ऑब्वियसली दे हैव टू गो टू द कोर्ट एंड दे हैव टू बी प्रूव, बट जाहिर सी बात है ये बात अगर उनको उठाने के बाद मंजर आम पर आई है तो ये बहुत ही संजीदा बात है। और बात ये है कि रऊफ हसन साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके व्हाट्सएप से जो भारत में एक जर्नलिस्ट है करण थापर साहब, उनके साथ गुफ्तगू मिली है जिसमें कि पाकिस्तान के हवाले से और बहुत ही ज़्यादा संजीदा और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी सेंसिटिव मामलात पर उनके साथ गुफ्तगू की गई है। फिर जूम की मीटिंग्स हुई हैं। ये कितना संगीन मामला है, इस हवाले से आज हमने अताउल्लाह तारर साहब से रिक्वेस्ट की थी, दो ही इज़ वेरी बिजी, ग्रेटफुल कि उन्होंने वक्त निकाला, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के अताउल्लाह तारर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वेरी काइंड ऑफ यू जी। आप पाकिस्तान की एक पायनियर एंकर हैं और मैं इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। मैं बड़ा मशहूर हूँ, आपने आज मदू किया है। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह आपको और इज्जत दे एंड थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। तारर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देखें ये बड़े संगीन मामलात पाकिस्तान के हवाले से निकल रहे हैं। पहले एक DGISI के कोर्ट मार्शल की खबरें जो कि ज़ाहिर मुसद्दक खबर है, उस पर काम हो रहा है, बहुत सारे लोग उनके साथ इन्वॉल्व हैं। फिर उनका अपनी एम्बिट से बाहर जाके एक पार्टी के साथ मामलात चलाना और फिर लाइक आर्मी छोड़ने के बाद भी 9 मई के ताने बाने, मैंने आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपकी खबर भी सुनी, मैंने आपकी जाहिर सी बात है जो आप वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अवाम को और हमें मीडिया को इत्तलात देते हैं वो भी। और अब जो ये रऊफ हसन साहब का मामला है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। इस हवाले से आपके पास अब तक क्या इत्तलात हैं, आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ये पता चले कि ये मामलात आखिर जा किस तरफ रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, जब PTI के सोशल मीडिया सेल पर छापा मारा गया और कुछ इत्तलात की बुनियाद पे मारा गया, उनका एक बंदा गिरफ्तार हुआ था जिससे कुछ मवाद बरामद हुआ, तो उसके बाद काफी वहां से चीजें तहवील में ली गई और एक GIT बना के इसकी तहकीकात की गई। और ये तहकीकात जब की गई तो बाहर गैर मुल्की कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ एक सोच रखते हैं, नजरिया रखते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में पेश रहते हैं। अब क्योंकि एक नजरियों का मिलाप हो गया कि यहाँ पे भी नारा लग गया कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, 9 मई के हमले हो गए, पाकिस्तान के दुश्मन इन चीजों पे बड़े खुश हुए कि पाकिस्तानी फौज पे एक सियासी जमात ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान के दुश्मन खुश हुए कि कोर कमांडर हाउस को आग लग गई और कैप्टन कर्नल शेर खान, जिसकी तारीफ उस वक्त के ब्रिगेडियर महेंद्र प्रताप सिंह बाजवा, MPS बाजवा, जो इंडियन फौज के अफसर हैं, उन्होंने की थी कि जी ये जवान बड़ी दलेरी से लड़ा है और इसको हाईएस्ट अवार्ड देना चाहिए। और उनकी बॉडी में वो साइटेशन लिख के भेजी थी साथ जब वो बॉडी हैंड ओवर हुई थी। तो उन्होंने देखा कि ये तो कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा भी गिरा दिया, उसकी भी बेहुरमती कर दी। तो ये पाकिस्तान के दुश्मनों को जब ये खुशी हुई तो ये इनका एक नेचुरल अलायंस बन गया तहरीक इंसाफ का और एंटी पाकिस्तान फोर्सेस का। अब उसमें जितने सहाफी भी थे, अब ये करण थापर साहब को आप जानते हैं जी, इनके साथ ये बात करना कि पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आने वाला है, उनको ये कहना कि जी पाकिस्तान में तो हालात ही कोई नहीं है और पाकिस्तान का तो देखिए यूक्रेन में भी पॉलिसी ठीक नहीं, इंडिया की पॉलिसी बहुत अच्छी है, ये जेब नहीं देता। आप अपनी बात करें, आप कहें कि जी पाकिस्तान के अंदर हम ये सिस्टम चाहते हैं, हम ये फाइट कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रगल है। आप अपनी डेमोक्रेटिक राइट को एडवोकेट करें, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एडवोकेट करें, मगर पाकिस्तान की पॉलिसियों को खराब करना, साइफर भी यही था, साइफर भी था। और साथ कहा कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, अमेरिकी साजिश, फिर बाद में अमेरिकन लॉबियस्ट फर्म हायर की गई। तो मैं ये समझता हूं कि मेरी सियासी पार्टी हो
کسی کی سیاسی پارٹی ہو, جیسمین صاحبہ ایز اے پولیٹیکل ورکر, جی, نو پولیٹیشین اور نو پولیٹیکل پارٹی از بگر دین پاکستان. نو ڈاؤٹ. ہم اتنا چاپلوسی میں آگے نکل جاتے ہیں سیاستدان کہ اپنے لیڈروں کی ہم وہ کرنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, ایسی کی تیسی تمہارے خان کی کہ تم اس طرح کہتے ہو کہ پاکستان نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پاکستان نے بنایا جو بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ پاکستان. آج آپ دیکھیں کیا رؤف حسن نے انڈیا کی بات کی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. کرن تھاپر کو کہتا نا کہ آپ کنڈیم کریں کہ انڈیا نے جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے اس کو کنڈیم کریں اور ہم کشمیریوں کے نہتے کشمیریوں کے رائٹس کے لیے لڑیں گے. کیا کرن تھاپر کو یہ کہا کہ ہم برہان وانی کی بات کرنا چاہتے ہیں, اور برہان وانی جس نے اتنی کم عمری کے اندر شہادت کا درجہ پایا کرتا بات اور کہتا کہ برہان وانی کو ہم ہیرو مانتے ہیں. مگر یہ اتنا افسوسناک ہے کہ اس ملک کے اندر آپ انتشار پھیلاتے ہیں, ملک کے اندر انارکی پھیلاتے ہیں, آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سائفر لہراتے ہیں اور ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے روابط قائم کرتے ہیں, اور اس میں اینٹی پاکستان بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کا آلریڈی اینٹی پاکستان مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ وہاں کشمیر کی بات کرتے اور یہ ساری باتیں کرتے اور ملکی مفاد کو پروموٹ کرتے, مگر یہ افسوسناک ہے جو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ فیض اور نیازی گٹھ جوڑ جو تھا جی بطور پرائم منسٹر اس وقت کے ڈی جی آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ ایک جو ان کا ان ہولی الائنس تھا اور اس الائنس کو لیڈ کر رہے تھے بانی چیئرمین پی ٹی آئی, اور وہ چاہتے تھے کہ اس الائنس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر افراتفری پھیلائی جائے, تقسیم اور نفرت کی سیاست کی جائے. اور دیکھیے یہ اس وقت جنرل فیض کو جب ہٹایا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے کور کمانڈ کرنی تھی جی, تو یہ کس نے بات کی تھی؟ تحریک انصاف نے کہا کہ آپ آئی ایس آئی کو کور ڈکلیئر کر دیں تاکہ ان کو چینج ہی نہ ہونا پڑے. Exactly. یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان کو 2 منٹ کے لیے اس عہدے سے ہٹانا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ تو اس وقت پھر چلیں ایک میرٹ پہ فیصلہ ہوا اور جنرل باجوہ نے اس میں بالکل حصہ لیا. انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا, آپ کو جانا ہوگا. تو یہ جس طرح کے معاملات جنرل فیض نے کیے اور جس طرح کی آپ سار عالم صاحب بھی آج بات کر رہے ہیں, وہ علی رضا عابدی صاحب کی بات کر رہے ہیں, باقی باتیں کر رہے ہیں, یہ دائرہ کار بڑھے گا. اور فوج کے ادارے نے ایک خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے اور ہمیشہ سے شروع تھا. آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی مئی کی پریس کانفرنس نکالیں جی, انہوں نے مئی میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اتنا ہی کڑا احتساب. بالکل اتنا ہی کڑا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ افواج پاکستان کے اندر خدا نخواستہ آپ نکل کے باہر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں نا ان کا الٹیمیٹ ایم تو یہ تھا کہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف بننا چاہتے تھے. اور اس حوالے سے یہ آپ کو بھی ظاہر ہے, آپ کو پتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے تک بھی سفارشیں گئی اور ان سے بھی وعدے کیے گئے, اور پھر یہاں سے خان کو پتا چلا کہ جی یہ تو ڈبل گیم ہو رہی ہے, آپ یہ تو مجھے استعمال کر رہے ہیں, میں استعمال ہو گیا ہوں اور اپنے عہدے کے لیے یہ بات آن ریکارڈ ہے نا بہت سارے آپ کے سینئر. جی بالکل, دیکھیے جنرل فیض حمید کا مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف جو ہے اگلے 15-20 سال اقتدار میں رہے, اور میں آگے جا کے نہ صرف آرمی چیف بلکہ ان کے عزائم اس سے بھی بڑے تھے جو پریزیڈنشل سسٹم کی باتیں کی جاتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے سیاسی مفادات کو فروغ دوں, اور انہوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنا لیڈر مانا ہوا تھا. اور اس وقت ایک اور انہولی الائنس تھا جی کہ یہ بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح رشیا کے اندر ریسپوتین کی انٹری ہوتی ہے زارینا کے تھرو, زار نکولس II ڈیفنکٹ ہو گیا تھا اور ایک سپرسٹیشن کی بیس پہ ریسپوتین اور زارینا جو تھی وہ رشین وہ پوری مونارکی خود چلاتے تھے. تو یہاں پہ بھی جنرل فیض حمید کی جو انٹری ہوئی تھرو بشرا مانیکا وہ اسی طرح ہوئی کہ وہ ایک آپس میں چیزیں طے کر کے تو پھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو پچ کرتے تھے. تو یہ ایک ٹرائکا تھا جس کے اندر یہ انہولی الائنس. اور دیکھیے انہوں نے باقاعدہ وہ جو مرشد والا سلسلہ شروع کیا. اب مجھے بتائیے کہ جتنے جنرل فیض حمید کے قریبی لوگ تھے جس میں ذوالفقار زلفی بخاری, اس کے بعد آپ دیکھ لیں شہزاد اکبر کو, آپ دیکھ لیں فرا گوگی کو, یہ تینوں ان کے قریب ترین لوگ تھے. یہ تینوں ملک سے باہر ٹائملی کیوں بھاگ گئے؟ کیونکہ ان کو بھگایا گیا. اور یہ سارے لوگ مل کے آپریٹ کرتے تھے. اور یہ جو جادو ٹونا اور یہ جو معاملات تھے باقاعدہ ان کا ایک افسر تھا جو پیر کا بھیس بدل کے تو جا کے ساری باتیں بتاتا تھا کہ جی یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے. یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے, دس از دا اسٹیٹ آف پاکستان, جس کے اندر جنرل فیض حمید جو ہیں وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر یہ سارے معاملات کر رہے تھے. اور جو پنجاب میں کرپشن ہو رہی تھی جس میں فرا گوگی ملوث تھی, جس میں زلفی بخاری صاحب, یہ سارے ملوث تھے. تو یہ تو باقاعدہ ایک ان کا ایک انہولی الائنس تھا اور یہ بیٹھ کے ان معاملات کو طے کرتے تھے اور کرپشن کی انتہا تھی پورے ملک کے اندر.
یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ دیکھیں نا، ظاہر سی بات ہے کہ افواج پاکستان بغیر کسی آپ مطلب ہے ماشاءاللہ آپ کو بھی طاہر صاحب آپ کا بھی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، آپ کی فیملی کی، آپ کے فادر کی، تو مطلب ہے ظاہر سی بات ہے نا، آپ نے پہلے کبھی یہ دیکھا ہے نا، مجھے پتا ہے کہ ان کا کڑا احتساب ہوتا ہے، بٹ آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم کہ کسی ملک کے یعنی کہ پاکستان نے DGISI کے اوپر اتنے سنگین الزامات پہ ان کے کورٹ مارشل کی تیاری کی ہے نا. مطلب اٹ از جسٹ ناٹ پاسبل کہ یہ کوئی ہوا میں باتیں ہوں اور اس کے اوپر یہ ہو جائے, بیکاز ہمیں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ دے ور پلاننگ کہ کسی طرح میوٹنی ہو جائے اور ایک خاص مخصوص ٹولہ فوج کا الگ ہو کر رکاوٹ بن جائے کہ کسی طرح جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو چیف آف دی آرمی سٹاف نہ بنایا جائے. اور رؤوف حسن صاحب جو واٹس ایپ کر رہے ہیں اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کرن تھاپڑ کو کہ یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ان کے یہاں را کا جو کوئی سیکٹری ہے اس سے بات کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل عاصم منیر has a very hard line towards India. دیکھیے ان کا پرابلم یہ ہے, ان کو پرابلم صرف یہ ہے کہ ایک تو جو آرمی چیف ہیں وہ انتہائی پیٹریوٹک شخص ہیں اور اسٹریٹ چلنے والے آدمی ہیں, دوسرا وہ حافظ قرآن ہے اور ان کو بڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے جیو پالیٹکس کی, ریلیجن کی, ملٹری ان کی ٹریننگ, اس حوالے سے ان کا بہت ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے ہر چیز کے حوالے سے, اور وہ چیزوں کو بڑا ڈیپلی سمجھتے ہیں. ان کو پرابلم صرف یہ تھا کہ ان کو سوٹ وہ کرتا ہے جو ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ کو پروموٹ کرے, اور اس کی خاطر انہوں نے 9 مئی کے حملے بھی کیے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ان کو کہا گیا تھا آپ کریں تو یہ سارا تختہ جو ہے الٹا دیا جائے گا. اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سازش ناکام ہوئی, اور یہ پاک فوج پہ حملہ کرنا صرف ایک گرفتاری کی وجہ سے اور اس کو بہانہ بنا کے, تو یہ تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی طے کر کے گئے تھے کہ اس طرح کا حملہ آپ نے کرنا ہے, اور ایک پوری کیمپین تھی جس میں شفقت محمود صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, اور شفقت محمود کے بعد پنجاب سے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے شمسام بخاری صاحب نے اپوز کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا. مگر یہ ساری چیزیں جتنی سازشیں ہوئی ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اس کا سرغنہ تھا, اور یہ اس کے پھر آگے سارے اس کے ہرکارے تھے جس کے اندر جنرل فیض حمید شامل تھے, اور یہ ساری چیزیں آپس میں ملی بھگت سے کرتے تھے. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہی فاؤنڈ اے وے تھرو دا ہوم, تو انہوں نے بیسکلی بشرا مانیکا کے ذریعے بھی بہت سارے منورز ایسے کیے جو پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی گورننس میں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا. سو تھوڑا سے مجھے ایسی انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے اب, یہ مجھے ایک فیل ہو رہا ہے, آئی تھنک اس پہ پہلے بہت بات ہوتی رہی ہے کہ پہلے جنرل فیض اور بشرا مانیکا بی بی کا کوئی تعلق ان دا سینس وہ تھا, یعنی کہ کمیونیکیشن تھی, اینڈ دین خان واز آلسو لوپڈ ان, اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں وہ گٹھ جوڑ سے سامنے آئے. اور اس میں یہ جو جادو ٹونے والے کا ایک ایلیمنٹ ہے نا, یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے, کیونکہ میں طاہر صاحب آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں. There was one time when I met General Faiz when he was the corps commander of Peshawar. And I asked him very specifically, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جو یہ بشرا بی بی ہیں ان کے اوپر بڑے غلیظ اور گھنونے الزامات لگائے جا رہے ہیں, اور وہ بہت ایک نیک عورت ہے, وہ تو کچھ کرتی نہیں ہے, صرف نمازی پرہیزگار ہے, بٹ ان کو ملائن کیا جا رہا ہے. But he also made a very serious comment at that point in time when I asked him, how do you know this thing? تو he said کہ جی یہ جو حکومت ہے یہ بھی 1 سال سے زیادہ نہیں رہے گی. And that was when everybody was calling you PDM1. یہ میں آج فرسٹ ٹائم آن ایئر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. I've never shared this before. جی دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ ساری چیز کو لیڈ جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کر رہے تھے, مگر ملٹیپل ٹیئر تھے اس کے کہ کئی دفعہ کچھ چیزوں کو منوور اور مینیپولیٹ کرنے کے لیے وہ ایک ریلیجس ایلیمنٹ لایا جاتا تھا کہ جی یہ حکم آیا ہے, یہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کا فال نکالا گیا ہے, فلان کیا گیا, تو سپرسٹیشن پہ بھی بیس چیزیں کی جاتی تھیں, جس میں بعد میں یہ پتہ لگا اور یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ کسی ایک آفیسر کو وہ پیر کا باقاعدہ بھیس بدل کے وہ جاتا تھا اور وہ چیزیں ایکسپلین کرتا تھا کہ جی اس کو اس طرح کر لیں, اس کو اس طرح کر لیں, تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ موجود تھا, اور وہ فیض صاحب کا ایک آفیسر تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور یہ افسوسناک ہے کہ آپ اسٹیٹ کرافٹ کے اندر اتنا مطلب آپ سپرسٹیشن بناتے رہے ہیں, اور آپ وہاں پہ کرپشن کا ایک اتنا گھنونا وہاں پہ ایک پورا سیٹ اپ تھا. تو فرا گوگی نے پنجاب کے اندر جو کیا, اور عثمان بزدار کو کیوں وزیر اعلیٰ لگایا گیا, بیسکلی ایک ڈمی ریکوائرڈ تھا پنجاب کے اندر جو ہر چیز کو تہس نہس کر دے اور ان کی تجوریاں بھر دے. تو یہ تو آگے انویسٹیگیشن ہوں گی, اور اس میں اور لوگوں کو جب روپن کیا جائے گا تو یہ پتہ لگے گا کہ پورا پنجاب کا صوبہ جس طرح لوٹا گیا,
جس طرح ایک بزنس گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کیا گیا، تو یہ تو بڑی سنگین چیزیں ہیں، اور یہ ٹائم کے ساتھ مزید چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی. بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ. عطا اللہ طاہر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اینڈ ہی شیئرڈ سم ویری امپورٹنٹ تھنگز ود اس ٹوڈے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمیں آج لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ویری ویری سینئر اینالسٹ آف پاکستان اینڈ obviously ویری ریپیوٹڈ آرمی آفیسر. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اٹس اے ویری آنریبل اینڈ ویری پلیجربل مومنٹ دیٹ وی آر ٹاکنگ اگین آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. تو وقت نکالنے کا بہت شکریہ اور آپ کو انتظار کرایا. آئی ایم ریئلی سوری بٹ کچھ انفارمیشن منسٹر سے امپورٹنٹ چیزیں بھی پوچھنا ویری امپورٹنٹ. جنرل صاحب معاملات کتنے گمبھیر اور سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں. آئی مین لائک یہ کیسا مطلب ہے ایک دیکھیں نا. آئی مین یو ہیو بین اے لیفٹیننٹ جنرل آف دی آرمڈ فورسز. آئی مین لائک دیٹس دا ہائیسٹ رینک جنرل کین ریچ ماشاء اللہ. And then obviously either you become the army chief or whatever. تو اتنے بڑے عہدے پر اتنی سینسٹیو اور اتنے زیادہ اس طرح کے کام کرنا, I mean like what exactly were you thinking? کہ you're going to get away with this? Thank you, Jasmine. Feeling is mutual. It's a very long time that we have not been able to talk to each other. True that. دیکھیے سر, for me personally and I think for every army officer, سب کے لیے ایک بہت بڑا ایک کیا کہوں میں, frankly I don't have words کہ بھئی تکلیف دہ مومنٹ ہوتا ہے جب اتنے سینئر آفیسرز کو who has been اتنی بڑی بڑی پوزیشنز پہ رہے ہیں, پوزیشنز آف ریسپانسبلٹی, جہاں پہ آپ شامل ہوتے ہیں کہ ملک کی تو نہیں انٹرنیشنل لیول پر جو آپ کی ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے, جس سے پاکستان کا ہر پالیسی مجھ سے متاثر ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کے اوپر اس قسم کی چیز کے بعد آپ جو اریسٹڈ, اور اس کے بعد جو رپورٹس آ رہی ہیں ایس پی آر نے جو بات کی ہے, یہ تکلیف دہ ہے. اور آئی تھنک جنرل عاصم منیر مسٹ بی کریڈیٹڈ کہ بہت بڑا اور بہت سخت فیصلہ ہے یہ, بے شک اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے. اور کریڈٹ ٹو دی آرمی لیڈرشپ اینڈ آلسو افیکٹ کہ بھئی پاکستان فوج میں اتنا بڑا حوصلہ ہے اور ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جو ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ قائم ہے. دے کین ٹیک سچ ڈیسیژنز, اور اس سے آرمی کا ایز اے ہول کوئی فرق نہیں پڑتا آرمی کو. دیٹ از ون تھنگ. اور نمبر ٹو, انسٹیٹیوشن آفٹر دس جو بھی یہ ہے, اس کا جو بھی ریزلٹ آئے گا, آفٹر جو فیصلے ہوں گے, ول ایمرج اسٹرانگر اس سے جو ہوگا اس سے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھو بہت سے ایسے بات چیتیں ہو رہی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑی پری میچور ڈسکشن ہو رہی ہیں. I agree with you. سوشل میڈیا پہ دائیں بائیں سارا. ابھی یہ ایک پروسیس ہے, اس سے لیگل پروسیس, اور بھی سرپرائزنگ فور بہت سے لوگوں کے لیے کہ فوج کا لیگل پروسیس میرے خیال ہے باہر کے لیگل پروسیس سے کافی زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اٹ ورکس ویری فائن. Yes. اور ورکس ویری اسمارٹ, اینڈ بڑی جلدی سے کام اس میں فیصلے ہو. True. پورے قوانین ہے اس کے اوپر بات ہوگی, ان میں مقدمہ چلے گا, جو فیصلے ہوں گے سب کے سامنے آ جائیں گے. اس وقت جو بھیا باقی جو ہمارا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے جو تب سے کرے پھر بات بنتی ہے. یہ پاکستان کے لیے, پاکستان فوج کے لیے آف کورس یہ ایک تکلیف دہ بات ہے, لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا رہا ہے, یہ ایک سوالی نشان ہے ہماری ایز اے ہول قوم پہ, اور ہماری سیاسی لیڈرشپ پر بھی بہت بڑا سوالی نشان ہے. کیونکہ اب دیکھیے نا, خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے سسر نے لابنگ کی جس کی وجہ سے جنرل باجوہ کو چیف بنایا گیا. سوچے سر, اب کیا ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ اس قسم کے فیصلے, اتنے اہم فیصلے اس قسم کی لابنگ پہ کرتی ہے؟ کیا ان کو میرٹ نظر نہیں آتا کہ آف دا اویلیبل 9 لیفٹیننٹ جنرل کون سا ان میں سے فٹسٹ ٹو رن دی آرمی؟ اور پاکستان میں ایک آرم فورس کا ایک اسپیشل رول ہے بیکاز آف دی انوائرمنٹ, بیکاز آف دا رول, سب کچھ کے. یس, کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آرمی تو اپنا اسٹاک کر رہی ہے. آرمی نے اپنی جو جس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہے جتنی سخت ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی لیفٹیننٹ جنرل اریسٹ بھی ہوئے ہیں, ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں ان کو سب کو. لیکن کیا یہی عمل ہمارے باقی جو قوم کے جو باقی ادارے ہیں, حصے ہیں, ان میں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, تاکہ ہم نے اس سے آگے قوم کو آگے لے کے چلنا ہے, بالکل لے کے چلنا ہے, ہم لوگ کو آگے لے کے چلنا ہے.
اس فیصلے پہ قوم یا اس ریسٹ پہ قوم کھڑی تو نہیں ہو جائے گی نا. قوم نے تو انشاءاللہ آگے چلنا ہے, بڑھنا ہے. بے شک. نمبر ٹو, یہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے, یہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اپنے آپ کو ایک لیول پہ دکھانے کے لیے ایسے ایسے ان کے بیانات ہیں, ایسے ایسے ان کے کام ہیں. چاہے وہ سبھی آپ وسن صاحب کی بات کر رہے تھے, ویری سرپرائز فرینکلی. Me too. Because I know the gentleman to an extent. I am shocked, you know, Jain Sahab, I am very shocked actually, you know, جب ان پہ اٹیک ہوا تھا, just before that I interviewed him in Islamabad and I thought کہ and you know I kept on saying this to him and also in my shows I pointed this out کہ بھائی یہ جو شخص ہے یہ تو اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بولتا بھی نہیں ہے, اور یہ تو you know like he is way more, جس کو کہتے ہیں نا, not aggressive, like he is way more calm in his speech. تو یہ میرے لیے بہت ہی شاکنگ بات ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ حیران ہیں, میں خود حیران ہوں. جی, تو دیٹ از کیونکہ I know him a bit, اور he was our batchmate. Unfortunately, he had an accident, had to be withdrawn from the academy because of medical health pay. تو یہ ایک تکلیف دہ عمل میرے لیے ذاتی طور پر بھی ہے. بٹ ہیونگ, اب دیکھیں نا, باقی ہماری لیڈرشپ بھی اپنے بیان بیازی میں یا اپنے جو نقطۂ نظر ہے اس کو بیان کرنے میں پاکستان کو داؤ پہ لگانے سے باز نہیں آتے. آپ بہت سارے ایسے مثالیں میں دے سکتا ہوں, اور وہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے, پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے ٹھیک ہے, ہمارے مسائل ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, ہمارے سیاسی مسائل بھی ہیں, اکنامک مسائل بھی, دوسرے مسائل بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان تو آگے بڑھ رہا ہے نا. بے شک پاکستان اس وقت بھی اس خطے میں, بلکہ ایٹ دی انٹرنیشنل لیول بھی, اٹس اے ریکگنائزڈ پاور ایٹ اے سرٹن لیول. ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کو جسے کہ ہم پاکستان کو اتنا زیادہ اس پہ لان تان کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ملک ہے, ہم ایسی کمزوریاں ہم ظاہر کرتے ہیں, لیکن پاکستان فوج, پاکستان بہت مضبوط ہے اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے. جن صاحب, I have to take a short break, اور اس پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, on such a serious matter there is a lot of speculative talk, there is a lot of, مجھے کیسے بھی ایسے بھی لگ رہا ہے, personal vendetta, there is a lot of you know like attention seeking tactics going on. تو اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ how do we put these facts together کہ اتنے سیریس میٹر کے اندر پاکستان کے میڈیا کو اس کو اس طرح نہیں رسوا کرنا چاہیے اور اس کو اس طرح نہیں اچھالنا چاہیے جس طرح کہ اس کو اچھالا جا رہا ہے this matter, because this is going to add fuel to the fire for the enemies who are waiting to lynch in on this situation right after this break. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے, شعیب شاہین صاحب, سینئر رہنما تحریک انصاف کے, اور ظاہر سی بات ہے ہم ان کا موقف بھی لیں گے بیکاز ایز آور جرنلسٹک ڈیوٹی اٹ از بائنڈنگ آن اس کہ ہم ہر موقف کی بات سنیں, ہر طرف کے موقف کی بات سنیں. جن صاحب, that question that I left, I will come back to you with that, so keep it in your mind that question is very important جو میں نے بات کی ہے. you know وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے نا, you know ایک ہوتا ہے نا جب دشمنی, ہاں, جب کوئی کسی پہ برا وقت آتا ہے نا, پھر جس نے نہیں کیا ہوتا, not that I'm saying کہ کچھ نہیں کیا ہوگا, but you know what I mean, so we'll talk about it. شعیب شاہین صاحب, بہت بہت شکریہ. میں آپ سے صرف یہ ڈائریکٹلی یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, ابھی یہ جو رؤف حسن صاحب کا معاملہ سامنے آیا ہے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیں, رؤف حسن صاحب ویری آنریبل کمپیٹنٹ پرسن ہے. جی بالکل, اونچا کرتے ہیں. ان کے وہ سیکٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی ساتھ ادروائز بھی ایک صحافیوں سے آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سوری, I can't hear. No, I can't hear you properly. Okay. Sorry, Shoaib Saab, I can't hear you. Maybe there's some problem with the internet. وہ firewall کی وجہ سے there's some issue going on with the internet. So without wasting time, میں کیا جن صاحب کی طرف چلی جاؤں؟ Is Shoaib Saab online? Hello? Okay, fine. So Jen Saab, coming to that question. جی, آپ کا سوال بہت ہی ویلڈ ہے. ویلڈ ہے نا, we must put a stop to this. ویلڈ بھی ہے اور بڑے امپورٹنٹ بھی. جی پلیز کامنٹ آن دس. دیکھیے, ہماری جو اسپیکولیٹو فائرنگ ہے نا, اس کا کوئی ایک
کیا کہتے ہیں کوئی نشانہ، کبھی ایک شخصیت، کبھی ایک ادارہ، کبھی دوسری طرف ہم شروع ہو جاتے ہیں. اس میں میرے جیسے لوگ بھی انوالوڈ ہیں، اور پھر جو یہ سوشل میڈیا نامی ایک چیز نکلی ہے جس میں ہر شخص کو اپنے زیادہ ویورشپ حاصل کرنے کا شوق ہے، اس میں ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی نہ سر نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی اس میں اطلاعات ہوتی ہے، نہ کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی بات ہوتی ہے. ہر شخص صرف اپنے ویورشپ کو بڑھانے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے. پھر جو باقی جو ہمارے لوگ بات کرنے والے ہیں، میڈیا پہ آئیں یا ویسے بات کریں، ان کو بھی اس کی چیز خیال نہیں آتا. دیکھیے جو بھی آپ بات کریں، یہ اوور آل آئی تھنک آر پولیٹیکل لیڈرشپ از ریسپانسبل. ان کو یہ ضرور اس کو ایک مقصد بنانا چاہیے کہ اپنے ووٹرز کو اور جو جن لوگوں کو وہ جن سے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ٹھیک ہے اپنے جو آپ کے سیاسی وابستگیاں ہیں یا ویوز ہیں وہ ایک جگہ پہ ہیں، لیکن ایک سرٹن تھریش ہولڈ میں نیور بی کراسڈ. اچھا جنرل صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دس از ناٹ مور، دس از لیس فرام دا پولیٹیکل فالوورز، رادر اٹس مور دین پیپل، مور فرام دا پیپل of this younger generation who are more into Instagram, TikTok videos and all that and yevo. You know, I'll just give you a small example. Shoaib Shaheen Sahab is connected and I hope he can hear me. Like for example, this, I don't know, it may be true, it may not be true. Like you just heard me کہ میں نے جب بات کی عطاءاللہ طارر صاحب سے، تو being a senior journalist on air میں اتنی بڑی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتی کہ I met General Faiz when he was Corps Commander in Peshawar. Let me put that on record and I did. ٹھیک ہے. So the fact of the matter is کہ اب ایک جیسے کوئی یوٹیوبر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جنرل فیض نے سامنے بلایا اور بٹھایا، اور دیکھیں یہ now this is not about Faiz, this is about a post, this is about an institution. Faiz is history, he is being court-martialed, the army knows what to do with their officers and they know it very well how to deal with this conduct. کہ جی میرے آگے ایک ٹرے تھا اور ٹرے میں بہت پیسے رکھے گئے تھے. I mean you and I both know that no intelligence agency in Pakistan works like that. You and I both know, you being a lieutenant general and I being a journalist for the last 22 years, nobody works like that. جی وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بات کرتے ہوئے ہم صرف اپنی ویورشپ کے لیے اپنے آپ کو، چاہے وہ سیاسی وابستگی کا ہے اظہار ہے، کسی شخصیت کا اظہار ہے، ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. بلکہ ایک ڈر لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں پاکستان کو کیا بنانے چلے ہیں. ایگزیکٹلی ایک دوسرے کو جو ٹالرنس تھریش ہولڈ ہے وہ اتنا تھوڑا ہو گیا کہ ہم گالی نکالنے تک آ جاتے ہیں اس میں. جی بالکل ٹھیک. یہ میں سیاسی لیڈرشپ کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ دے آر دا پیپل ہو گو ٹو پبلک، جو ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کام ہے کہ ان کو ہمارے نوجوانوں کو سمجھائیں. اینڈ آئی تھنک دس شوڈ بیکم پارٹ آف آور کریکولم ان دی اسکولز آلسو، کالجز آلسو. اینڈ وی آر ناٹ ریئلائزنگ ون تھنگ that because there is an احتساب کا عمل going on within an institution, we are not understanding the severity of this thing کہ ہمارے دشمن ممالک اس کو کس طرح دیکھ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو جس کا ہم نہیں احساس کر رہے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ جن کا پاؤں ہے، اور آپ وہ باتیں کر رہے ہیں ایک انسٹیٹیوشن کے حوالے سے، ایک شخصیت کے حوالے سے نہیں. اچھا، اور یہ باتیں آپ نے اس وقت نہیں کی جب تک کہ انسٹیٹیوشن نے اس شخص پہ ہاتھ نہیں ڈالا. یہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ بات کرتا. رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ ایبسولوٹلی آن دا ڈاٹ. دیکھیں نا یہ سو جرنلسٹک ایتھکس کم ود ان and from the training that you get. I think it is my appeal to the ISPR that some content needs to be controlled. And I'm not saying this because I'm saying کہ ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم کیا بات کر رہے ہیں اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا یا انسٹیٹیوشن کا، یہ خیال رکھنا ضروری ہے. شعیب شاہین صاحب, I hope you can hear me this time. Sorry, we had a bit of a glitch in the internet. So my question to you is that you were commenting کہ رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، رؤوف حسن صاحب بینگ اے سیکرٹری اطلاعات، اس کی ایک ذمہ داری تھی جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی جرنلسٹ سے وہ رابطہ رکھیں یا کریں، اور اس کے ساتھ کوئی اینٹی اسٹیٹ کسی قسم کی نہ کوئی بات ہے نہ کوئی گفتگو ہے، اور جن سے ان کا رابطہ ہوا ہے وہ بالکل لافل طریقے سے ہوا ہے، اور وہ کوئی اس میں انلیگلٹی یا ان کانسٹیٹیوشنل قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور جو لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں ان کو عنقریب ایک لیگل نوٹس دینے جا رہا ہوں، اور ہم ان کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ فائل کرنے جا رہے ہیں، خواہ وہ میڈیا ہاؤسز ہیں یا جو لوگ ہیں، جو افراد ہیں. ایک یہ میڈیا ہاؤسز کا کیا قصور ہے سر؟ ہمیں تو خبر حکومت سے مل رہی ہے نا.
نہیں میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ جو میڈیا ہاؤسز مینس کہ جو رپورٹرز یا جو اینکر پرسنز ان ہز اون اوپینین ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ منسوب بھی نہیں ہے، ہم ان کی حد تک ناٹ ٹو دی کہ بھئی تمام لوگوں کو ہم جو گورنمنٹ والے کر رہے ہیں ان کو تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن جو ہمارے ایسے بھائی یا ایسے اشخاص یا ایسے افراد جو اس کے اوپر اس طرح کی کو اوپینین ڈیولپ کر رہے ہیں یا پبلک کو دے رہے ہیں جو کہ وچ از رانگ، فیکچولی بھی رانگ ہے اور ادروائز بھی رانگ ہے، لیگلی بھی رانگ ہے، تو ہم اس کے اوپر اچھا شعیب شاہین صاحب ایک جگہ یہاں پر سوری کتھا کلامی ماف پلیز گو ہیڈ۔ جی میں دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں جنرل فیض کے حوالے سے ہمارے خلاف ہو رہی ہیں باتیں، دیکھیں ہم سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس انہوں نے شروع کیا ہے فوج نے، اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں جو لوگ جو موجودہ کٹ پتلی حکومت والے فارم 47 والے جو دنیا جان کی باتیں ہمارے خلاف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات جب کبھی کوئی آفیشلی ہمارے خلاف ہوگی تو ہمارا حق حاصل ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، بٹ بیفور دیٹ ہم اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے، صرف دو باتیں ہم اس پہ اوپر کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کچھ ہیں الزامات، کچھ ہیں ایڈمیٹڈ فیکٹس، ایڈمیٹڈ فیکٹ دو بندوں نے کیا ہے، ایک ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس میں ان کی آشیرواد سے ہم نے کیا، دوسرا ایڈمیٹڈ فیکٹ یہ ہے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے ہمیں کہا ہے پہلے یہ گورنمنٹ لے لو پنجاب پھر دوسری گورنمنٹ لے لو، یعنی سیاست میں اگر ملوث ہونا جرم ہے تو وہ سب سے پہلے خواجہ آصف، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو اس وقت سے لے کر آج تک وہ ان کو ان کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ دوسرا ایک میٹر ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اصغر خان ججمنٹ، جس کے اندر پیسے کا لیا جانا، پیسے کا دیا جانا وہ نواز شریف کے خلاف اور کچھ لوگوں کے خلاف ایڈمیٹڈ ہے، اس کے اوپر ایکشن بنتا ہے جو آج تک کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ دو ہیں جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں، باقی چیزیں باتیں ہیں، ہوائی باتیں ہیں، الزامات ہیں۔ ٹھیک ہے سر ایک اور کوشچن لے لیتے ہیں، دیکھیں ٹھیک ہے ابھی حال ہی میں جرنلسٹ سے ملاقات میں بانی تحریک انصاف نے 4 چیزوں کا اور ذکر کیا، اس میں ایک چیز جو ہے جو انہوں نے کہی جو مجھے تھوڑی الارمنگ لگی ان دا سینس کہ تھوڑی وہ بلیویبل بات نہیں ہے، میں یہ ان کو کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی، وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یقیناً ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا اور آنے والے وقت میں وہ اس بات پر جمع کرائیں گے وہ ایویڈنس۔ انہوں نے کہا حسین حقانی کے ذریعے $35,000 میں ڈونلڈ بلوم کو کے تھرو یہ کروایا گیا سائفر۔ I mean, does it even make any sense؟ دیکھیں اگر بطور پرائم منسٹر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو ان کے پاس ضرور اس کا نالج بھی ہوگا، اس کے پاس انفارمیشن بھی ہوگی۔ جہاں تک سائفر کا تعلق ہے، سائفر کے حوالے سے تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ سائفر ہوا، اور اس سائفر کے نتیجے میں جتنا بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا عدالت نے اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ان کے پروسیکیوٹر جنرل سید حامد علی شاہ صاحب بڑے آنریبل جج ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے آ کر ایڈمٹ کیا، جس کو سارے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سو ان کی اس کوڈ کے اندر دی جانے والی، لیکن یہ بات بھی تو شعیب شاہین صاحب یہ بات بھی تو ایک فیکٹ ہے نا، this is also a fact, it is a reported fact کہ the prime minister at that point in time بانی تحریک انصاف wanted that the ISI should be shifted into a core so that General Faiz Hamid doesn't have to go anywhere else to do his duty as a core commander. Why? نہیں دیکھیں نہیں، میں بتاتا ہوں، انہوں نے اس کو کئی دفعہ ریپیٹ کیا، ان کا اپنا انٹرویو موجود ہے، اگر آپ کہیں گے میں بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں اس وقت طالبان اور امریکن کے درمیان نیگوسیشنز کو، تو اس وقت اس سٹیج پہ ان کو ہٹانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو ٹاکس ہیں اس وہ متاثر ہوں گی۔ دیٹ واز ہز اوپینین، ان کی اوپینین ہے، بینگ اے پرائم منسٹر ٹھیک ہے بالکل ہو سکتی ہے، اگر ہم اٹھا کر کے ہم اگر اٹھا کے ردی کی ٹوپی میں پھینک نہیں سر I respect that نہیں شعیب شاہین صاحب why not he should have an opinion، yes definitely he can، اگر اس کی ایک opinion ہے that should have a respect، اور اس کو agreed، یہ میرا کہنے کا مقصد ہے، اور that is a میں بالکل سمجھ رہی ہوں سر، میں بالکل سمجھ گئی ہوں، لیکن میں پرائم منسٹر کے فارمر پرائم منسٹر کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتی ہوں، آئی ایم ناٹ کنٹیسٹنگ دیٹ، آئی ایم نو بڈی ٹو کنٹیسٹ دیٹ، بٹ ایز اے جرنلسٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو اے کوسچن آن دس۔
کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ سالوں سال سے 77 سال سے جب سے پاکستان چل رہا ہے اور یہ سسٹم چل رہا ہے فوج کا, ایجنسیز کا, پولیس کا, FIA کا, نیب کا, احتساب کا, یہ ایک شخص کے اوپر بیلنسڈ آؤٹ ہے؟ مطلب ہے اشخاص تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا, آج کوئی ڈی جی آئی ہوگا, کل کوئی ڈی جی, معاملات تو انسٹیٹیوٹ کے چلتے رہیں گے, دے کی ناٹ اسٹاپ. تو ہاؤ از اٹ دیٹ وی شوڈ بلیو کہ ایک شخص کے ہونے سے معاملات صرف چلیں گے؟ بہت اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں ایک اسپیشل اسائنمنٹ اگر کسی ایک شخص کے حوالے ہوتی ہے, جیسے کوئی کمیشن بنتا ہے یا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے, وہ اسپیشل اسائنمنٹ جب تک مکمل نہیں ہوتی, کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اسپیشل اسائنمنٹ انہیں کے پاس رہے. تو دیٹ واز ہز اوپینین, اور ایک پازیٹیو اوپینین تھی. تو پھر اگر آپ کی بات درست ہے تو پھر یہ ایکسٹینشنز نہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ہونی چاہیے, نہ اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ایکسٹینشن کے لیے یہ مارے پھر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور آج کے بعد کسی کی بھی ایکسٹینشن آفٹر ریٹائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہم پہلے دن کے قائل ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہونی چاہیے آگے بھی. لیکن یہ کہنا کہ اگر ایک ایشو کے اوپر, دیکھیں ایک ایشو کے اوپر پچھلے اگر 3 سال سے ایک شخص اگر اس کو ایک ڈیل کر رہا ہے اور وہ کسی نتیجے تک پہنچا ہوا ہے, اور اس لیے ایک پرائم منسٹر کی اوپینین میں اس کو ایک کمپلیٹ کرنا اسی کے حوالے ہوگا, تو شاید کمیونیکیشن گیپ کم سے کم ہوگا. That was his opinion. Okay sir, understood. Jain Saab, how does this work in the armed forces? Nobody would know it better than you, being a lieutenant general who served in the army. آرمی کا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ I am a corps commander today and I get posted out, the next man walks in tomorrow and he's in chair and he's in command and things work as they should work. کام چلتا رہتا ہے, کام رکتا نہیں ہے فوج میں. یہی فوج کی خوبی ہے کہ ہمارے ہاں جو تبدیلی ہے وہ ایک مسلسل عمل ہے, چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہے, چاہے ایز این اوور انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو مجھے ایوالو کر رہی ہے, جس کی وجہ سے کبھی یہ مسئلہ نہیں بنتا کئی جگہ پہ. کسی آئی ڈونٹ نو, مجھے کہہ رہی مجھے کبھی ایسا مسئلہ نہ, مجھے ہم نے بھی کبھی ایسے نہ مجھے کوئی, ہم نے بھی کبھی نہیں سنا. سو ایک ڈی جی آئی کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں, دوسرے الحمدللہ جو obviously میرٹ پہ آتے ہیں, he knows how to get things moving and it's done ASAP like any institute. جیسے for example today if I move out of this show, another anchor will walk in, take over and start the program. So the program never goes, it's not going to end. Was that the point of friction with the armed forces when the Prime Minister started insisting کہ ISI کو ایک کور بنا دو؟ جی میرا نہیں خیال کہ یہ جو کور والی جو بات ہے یہ ہوتی رہی ہے اس وقت. This was not required because ISI is a different setup totally. جی it does not comprise اس میں civilians کی تعداد جو فوجی آپ کو نظر سے بہت زیادہ ہے اس سے. Exactly. اس کا کام بہت مختلف ہے. اس کو آپ کور کیوں بنائیں گے اس کو؟ دیٹ از آئی تھنک ویری فولش آئیڈیا ٹو اسٹارٹ ود. میرا خیال ہے جس نے بھی دیا تھا آئیڈیا یہ. کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اف یو وانٹ ٹو بیکم دی آرمی چیف, آپ آئی ایس آئی کے ایکسپیرینس پہ آرمی چیف نہیں بنتے. یو بیکم این آرمی چیف بیکاز یو ہیڈ اے ویریڈ ایکسپیرینس آف ویریس اپائنٹمنٹس. دیٹس ٹرو. کمانڈنگ اے کور از. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آئی ایم سوری اب ٹائم بالکل ختم ہوا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ناظرین پھر ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.